बहन जी, आप अपनी बेटी को बुलाइए, हम देखना चाहते हैं। अरे आपके मुंह से जिस कदर तारीफ़ें आपकी बेटी की सुन चुके हैं, हमसे तो मज़ीद और इंतज़ार हो ही नहीं रहा। सामने बैठी हुई औरत चाय का खाली कप रखते हुए मुस्कुरा कर बोली थी। इस वक्त वहाँ पर 3 औरतें बैठी हुई थीं, जिनके सामने गुलशन बैठी इन लोगों की खातर तवाज़े कर रही थी। कहने लगे कि जी मैं अभी अपनी बच्ची को बुलाती हूँ। वो वहाँ से उठी और दूसरे कमरे में चली गई, जहाँ पर गुलशन की बेटी मरियम ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने सर पर दुपट्टा बड़े ही सलीके से ठीक कर रही थी। गुलशन ने अपनी बेटी को थामा और लाकर इन खवातीन के पास बिठा दिया। खवातीन को मरियम के चेहरे से नजरें नहीं हटा पा रही थी। सब एक दूसरे को नजरों ही नजरों में इशारा देते हुए ये कहने की कोशिश कर रही थी कि लड़की बहुत ही प्यारी है। अरे मुझे तो अपने बेटे के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए थी। आपने जितनी तारीफें की थी, आपकी बच्ची तो इससे भी ज़्यादा प्यारी है। बस हमारी तरफ से तो रिश्ता कबूल ही समझिए। मरियम ना सिर्फ शक्ल सूरत से खूबसूरत थी, बल्कि पढ़ी लिखी सलीकाशार भी थी। दफ्तर में नौकरी भी करती थी और घर के काम काज में भी बहुत सुघड़ किस्म की लड़की थी। ये सुनकर गुलशन मुस्कुरा उठी थी। गुलशन ने नज़रों ही नज़रों में मरियम को इशारा किया तो मरियम आगे बढ़कर इन औरतों को बाकी के लवाज़मात पेश करने लगी। इन औरतों का तो बस नहीं चल रहा था कि अभी की अभी मरियम को अपने साथ ले जाएं। वो सभी औरतें गुलशन की ही उम्र की थी, मगर इन सब के चेहरे पर फुल मेकअप किया हुआ था। इनके बाल खुले हुए थे। एक ही औरत थी जिसने जूड़ा बना रखा था और लटें चेहरे पर फैला रखी थी। मेकअप और लिपस्टिक बहुत ज़्यादा गहरी थी। दुपट्टा इन सब के गले में डाल रखा था। किसी ने भी सर पर लेने की जहमत नहीं की थी। फौरन इस खातून ने अपने पर्स से अंगूठी निकाली और निकाल कर मरियम को पहना दी। कहने लगी कि मैं बस तुम्हें ही अपनी बहू बनाना चाहूँगी। बस कल हम लोग आएंगे। दरअसल तुम्हारे होने वाले ससुर और देवर जेठ सभी तुमसे मिलना चाहेंगे। वो भी तो देखें कि इनके घर में आने वाली भाभी कितनी प्यारी है। मरियम के माथे पर बाल पड़ चुके थे। इसने अपने सर पर मौजूद दुपट्टा ठीक किया और पहली मर्तबा अपनी सास से बराह रास्त बोलकर कहने लगी कि आंटी माजरत, लेकिन मैं इनसे मिलना नहीं चाहूँगी। ये सुनकर सामने बैठी औरतों के माथे पर बाल पड़ते थे। हैरत से कहने लगी कि वो क्यों बेटा, आखिर इसमें मसला ही क्या है? तुम्हें आगे जाकर भी तो वहाँ पर सबके साथ ही रहना होगा। हम लोग तो बड़े मिलजुल कर रहने वाले हैं। इन्हें मरियम के एतराज़ की समझ नहीं आई थी। मरियम ने अपना खुशक हलक तर किया और कहने लगी कि आंटी, मैं शरई पर्दा करती हूँ। मैं अपने होने वाले शोहर से भी निकाह के बाद ही मिलना चाहूँगी। इतना सुनना था कि इन औरतों के तेवर ही बदल चुके थे। माथे पर घुरी आ चुकी थी। कहने लगी कि लो भाई, ये क्या बात हुई? आज के दौर में ये पर्दे कौन करता है? हमारे घर में तो हम सभी जेठानियाँ देवरानियाँ मिलकर रहती हैं। आज तक इस तरह का मसला नहीं हुआ। सब बहन भाइयों की तरह मिलकर रहते हैं। इनमें आखिर मसला ही क्या है? वो भी तुम्हारे होने वाले शोहर के भाई होंगे, तुम्हारे लिए भी भाई की हैसियत रखते हैं। मगर मरियम बोल उठी थी। कहने लगी कि जिन रिश्तों को अल्लाह ताला ने हमारे लिए महरम बनाया है, सिर्फ वही हमारे भाई हैं। बाकी तो मुंह भोले दुनियावी रिश्ते हैं, जो कि हम सिर्फ और सिर्फ खुद को तसल्ली देने के लिए कह देते हैं। हकीकत में मेरे रब ने इनसे भी पर्दे का हुक्म दिया है। मैं किसी से भी मिलना नहीं चाहूँगी। इतना सुनना था कि वो औरतें वहाँ से उठ खड़ी हुईं, बड़बड़ाती हुई घर से बाहर निकल गई। बाद में रिश्ते वाली के हाथ से ये पैगाम आया कि ऐसी पुरानी सोच की लड़की से शादी ही नहीं करनी। अरे ये तो हमारे घर में फूट डलवा कर रहेगी। ऐसी लड़कियों की तो आज के ज़माने में शादी होने से रही। भला ये क्या तुक बनती है कि वो 7 पर्दों में बैठी रहेगी? अरे हमने भी अपनी जवानियां गुजार दी हैं, अब तो अगली उम्र शुरू हो चुकी है।
مگر آج تک ایسے چونچلے نہیں کیے جو یہ سب کچھ کرتی پھر رہی ہے، خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے۔ مریم نے یہ سنا تو گہری سانس خارج کر کے رہ چکی تھی۔ گلشن اپنی بیٹی کو تسلی دینے لگی کہ کوئی بات نہیں بیٹا، اللہ تعالیٰ سب بہتر کریں گے، تم فکر مت کرو۔ مریم کمرے میں آ کر بیٹھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ یہ کوئی پہلا رشتہ نہیں تھا جو اس وجہ سے ٹوٹا تھا، بلکہ اس کے پردہ کرنے کی وجہ سے کتنے ہی رشتے ختم ہو چکے تھے۔ وہ کراچی کے رہنے والی تھی، پڑھی لکھی لڑکی تھی، کمپیوٹر میں مہارت حاصل تھی، دفتر میں کام کرتی تھی۔ مریم کا کوئی بھائی نہیں تھا، وہ لوگ دو بہنیں تھیں، اس لیے مریم کے والد نے بھی اپنی بچیوں کو خوب پڑھایا لکھایا تھا، انہیں ان کے قدموں پر کھڑا کیا تھا تاکہ وہ کل خود کو کمزور نہ محسوس کرے۔ مریم دفتر میں جاتی تو وہاں پر بھی مکمل پردے میں ہوتی، ایک بڑی سی چادر اس کے گرد لپٹی ہوئی ہوتی اور اسکارف سے اس نے اپنے بالوں کو چھپا رکھا ہوتا، چہرے پر بھی نقاب ہوتا۔ آج تک سوائے مریم کی آنکھوں کے کسی نے اس کے چہرے کے خد و خال کو نہیں دیکھا تھا۔ کسی کی جرت ہی نہیں پڑتی کہ وہ مریم سے کوئی فالتو بات کر سکتا۔ دھیرے دھیرے ان کے حالات بہتر ہوئے تھے اور وہ گاؤں کو چھوڑ کر شہر میں آ چکے تھے، جہاں پر انہوں نے اپنا گھر تعمیر کیا تھا اور اب یہیں پر رہ رہے تھے۔ آس پاس کے لوگ ماڈرن اور آزاد حیثیت رکھنے والے لوگ تھے۔ صبح صبح جب مریم اپنے گھر سے دفتر جانے کے لیے نکلتی تو کئی لڑکیاں اسے ملتی، بال کھلے، چست کپڑے، جینز، ٹی شرٹ، یہاں تک کہ نیم عریاں وجود لیے گھوم رہی ہوتی تھی۔ کسی کو کچھ پرواہ نہیں تھی، الٹا مریم کو پردے میں دیکھ کر وہ لڑکیاں آپس میں چمگوئیاں کر کے اس کا مذاق ضرور اڑایا کرتی تھی۔ مریم کو یہ بات بہت بری لگتی۔ پردے کا حکم تو اسلام نے دیا تھا، پھر آخر لوگ ایک لڑکی کو پردے میں دیکھ کر اس کے بارے میں طرح طرح کے جملے کیوں کہتے تھے؟ کیا پردہ کرنا جرم تھا یا بغیر پردے کے اپنے جسم کے خد و خال دوسروں پر عیاں کرنا گناہ تھا؟ بہرحال مریم کو ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر بات اس کے رشتے کی آئی تو اسے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ کئی رشتے اس وجہ سے آ کر ختم ہو چکے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ لڑکی پردہ بہت کرتی ہے۔ ہمارے ہاں تو ایسے پردہ نہیں کیا جاتا، ہم لوگ جیسے ہوتے ہیں ویسے گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں، بلکہ سسرال میں سب کے ساتھ ہنسی خوشی رہتے ہیں۔ دیور، جیٹھ اور سسر سے کسی طرح کا کوئی پردہ نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ تو ایک عورت نے یہ بھی کہہ دیا کہ تم ہمارے گھر کے مردوں پر شک کر رہی ہو کہ شادی کے بعد وہ تم پر بری نظر نہ ڈالیں، تب ہی اس طرح کی باتیں کر رہی ہو۔ ارے جاؤ بی بی، تم جیسی حسین لڑکیاں مجھے اپنے بچے کے لیے مل جائیں گی، تم سے بھی زیادہ پڑھی لکھی لڑکی مجھے اپنے بیٹے کے لیے ڈھونڈنے میں دیر نہیں لگے گی، لیکن اب میں تمہاری خاطر اپنے گھر کے قوانین تو نہیں بدل سکتی۔ ایک مرتبہ تو گلشن نے بھی مریم سے کہہ دیا کہ بیٹا تم جتنا پردہ کرتی ہو اتنا کافی ہمارے معاشرے میں، تو اب یہ بات عام سی ہو گئی ہے، کوئی بھی اس طرح کے پردے نہیں کرتا۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے چہرہ ڈھک لینا تو ٹھیک ہے، مگر ایک گھر میں رہتے ہوئے اپنے سسر دیوروں سے پردہ کرنا، یہ سب کچھ تو واقعی میں لوگ اب برا ہی سمجھتے ہیں۔ گلشن کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بیٹی کسی نہ کسی طرح اپنی ضد چھوڑ دے، جو رشتہ آتا ہے اسی پر حامی بھر لے، کیونکہ نہ ہی اس کے حسن میں کمی تھی اور نہ ہی تعلیم میں، بس بات آ کر اٹک جاتی تھی تو وہ اس کے پردے پر۔ مگر مریم نے کہہ دیا کہ نہیں، میں کبھی بھی اپنے پردے پر سمجھوتا نہیں کروں گی، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ آج میں اپنے اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی خاطر ناراض کر دوں تو کل پھر آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا؟ یوں ہی کرتے کرتے مریم کی عمر 27 سال ہو چکی تھی، مگر ابھی تک اس کا کوئی رشتہ نہیں طے ہو پایا تھا۔ اب تو اگر رشتے کی بات رشتے والی آنٹی سے کی بھی جاتی تو وہ بھی یہ کہہ کر بات ٹال دیتی کہ بہن تمہاری بیٹی پردے کا رونا لے کر بیٹھ جائے گی اور بلا وجہ ہی اس کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔
پہلے تو تم اپنی بیٹی کو سمجھاؤ وہ تھوڑا بہت خود کو وقت کے ساتھ ساتھ بدل لے۔ ارے آج کل لڑکیاں کہاں اس قدر پردے دیکھتی ہیں اور ایسی شرائط رکھتی ہیں۔ آج کل کے لڑکوں کو تو ماڈرن لڑکیاں پسند ہیں جو خوبصورت کپڑے پہنیں، بال کھلے چھوڑ کر گھومیں، تیار شیار رہیں۔ بھلا تمہاری جیسی پرانے خیالات کی مالک بیٹی کو کون اپنے گھر کی بہو بنانا چاہے گا؟ یہ سن کر گلشن بھی گہری سانس خارج کر کے رہ چکی تھی، مگر مریم اپنی بات سے ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ مریم کے والد بھی اس کے رشتے کے لیے بہت پریشان تھے۔ آخر کرتے بھی تو کیا کرتے؟ انہوں نے اپنی بچیوں کی تربیت اپنے مطابق ہی کی تھی، انہیں دین کی جانب راغب کیا تھا تاکہ وہ نیک اور فرما بردار رہیں، لیکن انہیں کہاں خبر تھی کہ بچیوں کو نیک بنانے سے وہ اپنے گھروں کی نہیں ہو پائیں گی۔ یہ بھی آج کل کے معاشرے کی الگ ہی دور چل نکلا تھا۔ رمضان شروع ہو چکا تھا، یہ بات تو جانتے ہی تھے کہ رمضان میں افطاری کے وقت جو بھی دعا مانگی جائے وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ اس روز نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ تینوں کے لبوں پر ایک ہی دعا تھی۔ افطاری کا وقت ہوا تو سب نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ مریم کی آنکھوں میں چھوٹے چھوٹے آنسو جھلملانے لگے تھے، مگر اس نے خود کو رونے سے روک رکھا تھا۔ دعا میں یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ میں کبھی بھی پردہ نہیں چھوڑوں گی، میں لوگوں کی رضا کی خاطر آپ کو کیسے ناراض کر سکتی ہوں؟ چاہے مجھے ساری زندگی بیٹھنا پڑے مگر میں کبھی بھی اپنے پردے پر سمجھوتا نہیں کروں گی۔ بس میری آپ سے یہی دعا ہے کہ کیا آج کے دور میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں رہا جو مجھ سے اس حالت میں بھی محبت کرے؟ کیا مردوں میں سچ مچ غیرت ختم ہو چکی ہے، یا لوگ دین سے اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ انہیں با پردہ اور پاک دامن بیوی پسند ہی نہیں آتی؟ میری یہی دعا ہے کہ اگر میرا ہم سفر موجود ہے تو مجھے میرے جیسا ہی نیک پرہیزگار شوہر دیجیے گا جو مجھے میرے پردے میں ہی قبول کرے، مجھے دوسروں کے سامنے بغیر پردے کے آنے پر مجبور نہ کرے۔ ٹھیک یہی دعا مریم کے ابا کے لبوں پر بھی تھی، مگر ان کا انداز کچھ اور تھا۔ وہ اپنی بچی کے لیے نیک نصیبوں کی دعا کرنے لگے، یہی کہنے لگے کہ میرے اللہ میری بچی کو اس کا ہم سفر عطا کر دے، اس کا ہم پلہ شخص ادا کر دے، میری بچی بڑی ہی نیک ہے، یقیناً تو نے اس کے لیے ایک نیک جوڑا بھی بنانا ہوگا۔ وہی کچھ ایسا دعا مریم کی ماں کے لبوں پر بھی تھی۔ تینوں نے آمین کہہ کر ہاتھ منہ پر پھیرے اور پھر افطاری کرنے لگے۔ شاید یہ ٹھیک ہی کہا گیا تھا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، شاید مریم کے صبر کا پھل اسے ملنے والا تھا۔ اگلے روز جب مریم دفتر میں گئی تو یوں ہی اپنے کام میں مشغول تھی کہ تبھی وہاں پر ایک لڑکا کسی کام سے تشریف لایا۔ اس کی نظر جب مریم پر پڑی تو اس کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ اس نے صرف ایک سیکنڈ کے لیے مریم کو دیکھا تھا، دل ہی دل میں سوچ چکا تھا کہ بس شادی کرے گا تو صرف اور صرف مریم سے۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ کہاں رہتی ہے، کون ہے، اس کا نام کیا ہے، مگر دل میں ایک کشش سی پیدا ہو چکی تھی۔ اس نے ریسیپشنسٹ پر جا کر اپنا مطلوبہ کام پورا کیا اور پھر ریسیپشنسٹ پر موجود لڑکی سے پوچھنے لگا کہ وہ لڑکی جو مکمل پردے میں ہے، چہرہ بھی چھپا رکھا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ یہ سن کر ریسیپشن نے ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھا کہ تم اس بات میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہو؟ وہ لڑکا شکل سے شریف لگتا تھا، مریم کا ہی ہم عمر تھا۔ کہنے لگا دراصل میں اس لڑکی کے گھر اپنا رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ حیرت سے کہنے لگی کہ کیا تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ نہیں، میں اس لڑکی کو نہیں جانتا، بس اس کے پردہ نے مجھے متاثر کیا ہے۔ یہ لڑکی مجھے شریف گھر کی لگتی ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم میرے بارے میں کسی بھی طرح کی کوئی بات اسے کرو، تو مجھے صرف اور صرف اس کے والد صاحب کا نمبر اس لڑکی سے پوچھ کر لا دو تاکہ میں ڈائریکٹ ان کے گھر اس بات کو آگے بڑھا سکوں۔ اس لڑکی نے حامی بھر لی
اور وہاں سے سیدھا مریم کے پاس آئی۔ آ کر کہنے لگی کہ مجھے تمہارے ابا کا نمبر چاہیے۔ یہ سن کر مریم کو حیرت ہوئی تھی کہ آخر یہ لڑکی مجھ سے میرے والد کا نمبر کیوں مانگ رہی ہے۔ اس نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ یوں ہی بس میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس ایمرجنسی کے لیے سبھی کولیگز کے گھر کے نمبر موجود ہوں، بعض دفعہ ایمرجنسی بھی ہو جاتی ہے۔ اتنا سن کر مریم کے ماتھے پر بال پڑے تھے، کیونکہ صاف ظاہر تھا کہ وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ بہرحال اس نے کہا کہ مجھے اپنے ابا کا نمبر زبانی یاد نہیں ہے، تم مجھے ویسے ہی اپنا نمبر دے دو، میں تمہیں کال کر دوں گی۔ یہ سن کر اس لڑکی نے اپنا نمبر دینے کی بجائے اس نوجوان لڑکا کا ہی نمبر دے دیا تاکہ ڈائریکٹ اسی سے ہی بات ہو جائے گی۔ واپس آ کر جب اس نے لڑکے کو بتایا تو لڑکے کی امید جاگ گئی تھی کہ چلو اس بہانے ڈائریکٹ رابطہ ہو جائے گا۔ لڑکے کا نمبر مریم کے پاس موجود تھا۔ وہ نمبر لے کر جب وہاں سے نکلی تو اسے یوں احساس ہوا جیسے یہ لڑکی اس کے خلاف کچھ غلط ہی نہ کر دے۔ نہ جانے کیوں وہ میرے ابا سے بات کرنا چاہتی تھی۔ کل ہی تو مریم کی دفتر میں پروموشن بھی ہوئی تھی، وہ کام بھی اچھا کر رہی تھی، کہیں وہ اس سے حسد ہی نہ کرتی ہو۔ اس طرح کا وسوسہ آتا تھا کہ مریم نے اس کا نمبر وہیں پر پھاڑا اور پھینک دیا۔ وہ لڑکا کئی روز تک کال کا انتظار کرتا رہا۔ اس کے گھر میں اس کی 3 بہنیں اور ماں تھی۔ ماں بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی، جبکہ تینوں بہنیں حافظ قرآن مدرسے میں زیر تعلیم تھیں۔ دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں ہی ان کے پاس تھی۔ وہ لڑکا جب اپنے ارد گرد ماڈرن لڑکیوں کو دیکھتا تو استغفار کا ورد کرنے لگتا۔ اپنے رب سے کتنی ہی مرتبہ تہجد کی نماز میں روتے ہوئے اس نے دعا کی تھی کہ میرے اللہ، مجھے ایمان پر قائم لڑکی کا ہی شوہر بنانا۔ میرے رب تو جانتا ہے میں کس قدر عبادت گزار اور نیک ہوں۔ میری یہ خواہش ہے کہ میری بیوی بھی مکمل پردے میں رہتی ہو، نہ صرف دینی بلکہ دنیاوی تعلیم سے بھی لیس ہو، پڑھی لکھی ہو، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہ ہو کہ وہ خود کو سب پر عیاں ہی کر دے۔ بلا شبہ ایسی لڑکیاں بہت کم رہ چکی ہیں، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ میرے اللہ نے میری خاطر ضرور بنائی ہوگی۔ اور یوں اسے مریم مل چکی تھی۔ بہت دنوں تک جب اس کی ابا کی کال نہ آئی تو وہ لڑکا دوبارہ وہاں جا چکا تھا۔ وہاں ریسیپشن پر لڑکی کی جگہ ایک لڑکا تھا۔ اس نے جب مریم کے والد کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا وہ تو یہاں سے کچھ دور پر فلاں محلے میں رہائش پذیر ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اس لڑکے کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے گھر جا کر اپنی والدہ کو اس بارے میں بتایا تو والدہ بھی خوش ہو چکی تھی۔ اسی روز انہوں نے مریم کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ مریم کے والد اسی وقت ہی گھر پہنچے تھے جب انہوں نے انجان لوگوں کو اپنے گھر کے دروازے پر دیکھا۔ تھوڑے پریشان سے ہو چکے تھے، کتنی مرتبہ ذہن پر زور دیا، نہ ہی یہ ان کے کسی دور کے رشتہ دار تھے، نہ ہی کسی دوست کے گھر والے۔ وہ ان کو گھر کے اندر تو داخل کر چکے تھے، مگر پھر پوچھنے پر مجبور ہو گئے کہ میں معذرت خواہ ہوں، میں آپ لوگوں کو پہچان نہیں سکا۔ یہ سن کر وہ لڑکا جس کا نام حامد تھا مسکرایا۔ وہاں پر مریم کی والدہ کو بھی بلا لیا گیا تھا۔ حامد کی والدہ مکمل پردے میں تھی، انہوں نے چہرے پر نقاب کے بعد پردہ بھی ڈال رکھا تھا۔ حامد اور مریم کے والد الگ کمرے میں بیٹھے تھے، جبکہ وہ عورت اور مریم کی والدہ الگ کمرے میں جا کر بیٹھ چکی تھی۔ مرد اور خواتین نے ایک جگہ بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ جب مریم کے والد نے اس لڑکے سے پوچھا کہ آپ کس لیے یہاں تشریف لائے ہیں تو اس لڑکے نے بغیر کسی تہمت کے یہ بات سامنے رکھی کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر مریم کے والد کے ماتھے پر بال پڑے تھے، کہنے لگے کہ معذرت خواہ ہوں، مگر میں آپ کو نہیں جانتا، آپ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اور اگر اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ یہ سن کر اس لڑکے نے بغیر کچھ بھی جھوٹ بولے بالکل صداقت کے ساتھ نظریں جھکا کر سب کچھ بتا دیا۔ یہ سن کر اس کے والد سوچ میں پڑ چکے تھے۔ بیٹی کی عمر تو 27-28 سال ہو چکی تھی۔
پھر بیٹی کی مرضی کے مطابق کا لڑکا بھی مل رہا تھا، آخر وہ کیوں کر انکار کرتے؟ جب مریم ان خاتون کے پاس آئی تو وہ بھی اسے دیکھ کر اپنے پاس بٹھا کر دعائیں دینے لگی، اس کی تعریفیں کرنے لگی۔ رشتے کی بات آگے بڑھی۔ مریم نے ان کے سامنے بھی یہی بات کی کہ میں شرعی پردہ کرتی ہوں، اس سے پہلے میرے کئی رشتے صرف اسی وجہ سے ٹوٹ چکے ہیں کیونکہ میں پردہ کرتی تھی۔ ان لوگوں کو ایک ماڈرن لڑکی چاہیے تھی جو کہ سب کے ساتھ گھل مل کر رہے اور بھلے ہی باہر کی دنیا سے پردہ کرے مگر گھر میں موجود رشتوں سے یوں ہی آزاد رہے جیسے کہ وہ اس کے محرم رشتے ہیں، جبکہ میرے لیے ایسا کرنا ناممکن تھا۔ جس طرح باہر کے لوگ نامحرم ہوتے ہیں، ٹھیک ویسے ہی گھر میں موجود شوہر کے علاوہ گھر میں موجود شوہر کے خاندان میں بھی غیر محرم ہوتے ہیں، اور میں پردہ سب سے ہی کرتی ہوں۔ اتنا سن کر مریم کو لگا تھا کہ شاید ہمیشہ کی طرح یہ عورت بھی اسے کھری کھوٹی سنا کر وہاں سے چلی جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس لڑکی نے ماشاءاللہ کہا تھا، بڑے ہی پیار سے مریم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہنے لگی کہ تم نہیں جانتی، مگر شاید آج سے پہلے جتنے بھی رشتے ختم ہوئے وہ اس لیے ختم ہوئے کیونکہ میرا بیٹا تمہیں تہجد میں مانگتا تھا۔ یہ سن کر ایک پل کو مریم کے وجود میں سنسنی سی دوڑ چکی تھی۔ اس نے بے ساختہ سامنے بیٹھی خاتون کی جانب دیکھا، کہنے لگی کہ میرا بیٹا تم جیسی لڑکی کو ہی چاہتا تھا۔ وہ آج کل کی ان لڑکیوں کو دیکھنا تو غصہ کرتا، افسوس ہی کرتا، یہی دعا کرتا کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے۔ یہ کیسے اپنا دین ایمان یوں مغربی لباس کی خاطر خراب کر سکتی ہیں؟ ارے وہ تہجد میں یہی دعا کرتا کہ اسے بالکل تم جیسی نیک پردہ دار اور 5 وقت کی نمازی لڑکی مل جائے۔ وہ دیکھو تم اسے مل گئی، اس نے بغیر دیر کیے مجھے یہاں پر بھیج دیا۔ یہ سن کر تو مریم کے تو جیسے سارے گلے شکوے دھل چکے تھے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے اور وہ اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ اس کے اتنے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، کوئی اس کے لیے بنایا ہی نہیں گیا، بلکہ وہ تو بہت ہی گئی گزری سی لڑکی ہے، کتنی مرتبہ رشتے سے انکار ہو چکا ہے، مگر آج جب اس نے یہ جانا کہ کوئی اسے تہجد میں مانگتا رہا تھا، یعنی اس جیسی لڑکی جو کہ پردہ کرتی ہو، بے حیائی نہ پھیلاتی ہو، وہ تو خود کو بہت زیادہ بلند مرتبہ سمجھنے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر حیا کی لالی چھانے لگی۔ بہت جلد ہی تمام تر معاملات طے کرنے کے بعد مریم اور حامد کی شادی کر دی گئی۔ نکاح مسجد میں سادگی سے کیا گیا تھا، کوئی فالتو کے رسم ادا نہیں کی گئی تھی۔ ولیمے میں بھی کئی قسم کے پکوان بنا کر اپنے جیسے لوگوں کو دعوت دے کر کھانا نہیں کھلایا گیا تھا، بلکہ یتیم بچوں کو اور غریب بستیوں میں جا کر کھانا تقسیم کیا گیا تھا تاکہ اس کھانے سے ایک وقت کے لیے ہی صحیح مگر غریب لوگ اپنا پیٹ بھر سکیں اور ان کی دعائیں ان کے آنے والی زندگی کو سنوار سکیں۔